बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, जब हम अदालत की बात करते हैं तो आज की सूरत हाल को सामने रखें, ना नैब को कोई शिकायत हुई, ना ही अदालत को किसी किस्म का कोई भी एतराज़ सुनने में आया, देखने में आया। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है अब वो यकीनी हो चुकी है। इश्तिहारी होने के बावजूद किसी किस्म का कोई जो वारंट था हम कहेंगे वो मुअत्तल है, जमानत उनकी पक्की हो गई है, मंजूर हो गई है। मगर सवाल ये है कि क्या ऐसे फौरी इंसाफ की तारीख के पैराए में कहीं पर कोई भी छोटी या बड़ी मिसाल मौजूद है? इसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो दो कानून की बात होती है, दो दस्तूरों की बात होती है, क्या इस वक्त हालिया सूरत हाल को सामने रखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो दस्तूर का जो फॉर्मूला है वही कार फरमा? इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम लीगल मामलात के ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, अलमिया ये है कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, मगर हम वही हमारे जो सियासी मामलात हैं वो अपने एक एक पाँव ऊँट गोश्त के लिए ऊँट पूरा पूरा ज़िबा हो रहा है सियासी जमातों की तरफ से, सियासत की तरफ आते हैं। पक्का हो गया नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, को मुश्किल से रह गए होंगे को 48-45 घंटे। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर क्या माहौल देख रहे हैं? सुना है बड़ी बत्तियां शतियां लग गई हैं वहां पे। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि वो कानूनी बहस से शुरू नहीं किया कि जी वो आज क्या हुआ अदालत में। मतलब ये देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में एक नई नज़ीर बनाई गई है। आज तक इस तरीके से नहीं हुआ कि एक मुजरिम को हाई कोर्ट ने बिल्कुल तमाम नज़ीरें निकाल के माजी के अंदर वो आ दिया, और आपने उसका जिक्र भी नहीं किया। आप मीनारे पाकिस्तान पे सीधा पहुंच गई हैं, तो बहुत अच्छा किया उसमें। फिर इसका मतलब ये है कि कोई एक्सपेक्टेड था, नज़र आ रहा था कि यही होना है और यही हुआ। तो इसलिए बिल्कुल इसके ऊपर बाद में आते हैं कि ये जो हुआ क्या हुआ, अब होने वाली के ऊपर आते हैं। अब आगे आते हैं। तो वो बिल्कुल पहले मीनारे पाकिस्तान जाने से भी पहले मैं चाहूँगा कि आज उसकी जो इब्तिदा हुई, आज एक लॉन्चिंग की गई, उन्होंने अपने तराने की गई। नई मुस्लिम लीग नून का जन्म, नई मुस्लिम लीग का तराना जो है ना वो लॉन्च किया गया। नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, एक रीबर्थ हुई, नया जन्म हुआ। वो 35 साल के लोग होता ही है कि वो कहते हैं कि नहीं जनाब, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म 35 साल पहले हो गया था, ये पुराने की कंटिन्यूटी है। पिछले उसके अंदर जो इनका कौमी तराना था वो ये था, बुनियादी जो इनका स्लोगन था कंटिन्यूटी, कि जनाब हम तजर्बाकार लोग हैं, हमें पता है कि मुल्क को कैसे ठीक करना है, हम एक्सपीरियंस रखते हैं, हमने 3 गवर्नमेंटें चलाई हैं यहाँ पे, 35 साल से इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। तो हम वो अब ज़रूरत पड़ गई है कि जो है ना नया जन्म, नई मुस्लिम लीग, और 2017 से वो मुस्लिम लीग शुरू होती है। तो बेचारे पहले तो जो है ना उसके अंदर 2-3 फीचर्स उसके बड़े मज़ेदार हैं कि 2017 से जब शुरू होती है, इसका मतलब ये है कि जो 2017 के बाद जो वाक़या हुआ और पिछले 16 महीने के अंदर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ साहब का कद बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब का कद बिल्कुल छोटा सा, उनको बेचारों को सियासी तौर पर बौना बना के रख दिया है, और वो खुद भी बेचारे कहने पर मजबूर है। तो वो ये कि उसको ओन ही नहीं किया जा रहा कि 2017 के बाद 2018 तक उनकी एक पूरी गवर्नमेंट रही, वज़ीर आज़म बदल गए, पर बहरहाल मुस्लिम लीग के थे। उसके बाद पिछले 16 महीने वो भी गायब हो गए। अब वो 2017 के नवाज शरीफ अब बिल्कुल वो किया जाएगा। मगर इसका ये जो दरार है, इसकी रिफ्लेक्शन आज उस फंक्शन के अंदर नज़र आ रही थी कि हर किसी ने गौर किया कि ऑफ कोर्स जो है उसकी बड़ी जो है ना ग्लिटरिंग किस्म का एक वो फंक्शन था। उन्होंने कहा जी आर्टिफिशियल जो है ना इंटेलिजेंस भी आ गई है, और बड़ा अच्छा बनाया गया था, प्रोडक्शन उसकी बड़ी अच्छी थी, और बड़ा एक माहौल बनाया गया था। ये लाइटिंग वाइटिंग जो आप देख रहे हैं, और कुछ लोग जो है ये धमाल शमाल भी डाल रहे थे, मरियम बीबी भी तालियां भी बजा रही थी, सर भी हिला रही थी, इंजॉय कर रही। बड़ा अच्छा। भगत साहब पाकिस्तान की मेरे ख्याल सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र इस वक्त हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने तराना बनाया, ये वाला कहना पड़ेगा। तो मैं उस पर एक लतीफ़ा है वो बाद में सुनाता हूँ। मगर जितना झूम के लहरा के मरियम बीबी इस पर तालियां बजा रही थी, वो खुशी का जज्बा साथ बैठे हुए या पास बैठे हुए हमजा शहबाज शरीफ पे नहीं थे, उनके चेहरे पे नुमाया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ना सिर्फ के नुमाया नहीं था, उनकी अफसुर्दगी, उनकी तकलीफ नजर आ रही थी। तो स्पीकर साहब जो है ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि वो वहाँ पे पास बैठे हुए
باقاعدہ یہ ذرا سا ایکسپینڈ کر کے یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں بالکل، وہ بالکل ہل بھی نہیں رہے اور بیٹھے رہے ہیں. بلکہ ایک اور درمیان میں اگر وہ پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ جب سب کھڑے ہوئے تو اس وقت مریم بی بی کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے، تو پرلی سائڈ پہ مریم اورنگزیب آ گئی. تو شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس بیٹے کے پاس 20-25 سال سے میں نے لاہور کا ساری آرگنائزیشن کا ٹیکہ بھی اس کو دیا ہوا تھا، وہی لاہور چلا رہا تھا. اس وقت بھی وہ پاکستان میں مسلم لیگ کو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جب سعودی عربیہ گئے تھے ضمانت کے طور پہ، جو ایک جس طرح پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بادشاہ جو تھے وہ اپنے بچے چھوڑ جاتے تھے. جس طرح فار ایگزامپل یہ ڈریکولا کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بدنام زیادہ ہے مگر وہ اس وقت محمد جو فاتح تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کانسٹنٹینوپل کو فتح کیا ہوا تھا، تو ان کے والد صاحب کے زمانے میں جب رومینیا فتح کیا تو وہ ڈریکولا آئی تھنک ولیڈ ان کا نام تھا، ڈریکولا، ان کو ضمانت کے طور پہ رکھ گئے. پھر یہاں پہ نواب مظفر کے بچوں کو رنجیت سنگھ نے ضمانت کے طور پہ رکھا ہوا، تو اس بیچارے کو ضمانت کے طور پہ یہاں چھوڑ گئے تھے حمزہ کو. وہ یہاں پہ تھانہ کچہریوں کے ساری وہ کرتا تھا اور اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بعد میں اس نے ساری آرگنائزیشن 20-25 سال اس کی چلائی. اور مگر اب اس کو بالکل کارنر کر کے جو بٹھا دیا گیا ہے سائیڈ پہ، تو وہ نظر آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا ان کا لاہور کے اندر خاص طور پہ اور پنجاب کے اندر بھی پرابلم آئے گا. اسی لیے ان کے جو جلسے ہو رہے تھے کہ وہ ایک دراڑ آگے بھی، تو وہ یہ ہے. بہرحال ایک لانچنگ ہو گئی ہے. اب آپ کا آ جاتے ہیں مینار پاکستان پہ. میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مینار پاکستان کا جو ہے جلسہ بڑا زبردست ہوگا. آج کل کی یہ سائنس جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی نے دریافت کی تھی کہ یہ جو میوزک کا اس حد تک جان ڈالو جلسے کے اندر، میوزک کو اس حد تک متعارف کرا دیا گیا کہ اس کے بعد جماعت اسلامی اور جے یو آئی بھی، وہ بھی اب میوزک جو کہ پہلے اس کو غیر اسلامی کہتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ جھنکار کے ساتھ وہ شروع ہوتے ہیں، پھر لائٹنگ لگ جاتی ہے، پھر وہ اوپر سے شاٹ جو بنتا ہے اپنی مرضی کا بنتا ہے. اور نون لیگ نے بھی ریسنٹلی اس کے اندر ایک نیکسٹ لیول کیا. یہ جو لاہور میں جلسہ کیا گیا، جس طریقے سے ایک ولیمے والا سما باندھا گیا، ایک ٹیبل کے اوپر 3-4 کرسیاں لگا کے، وہ ایک لمبی لائن میلوں کی لگ جاتی ہے. تو وہ الحمدللہ آپ دیکھیے گا مینار پاکستان پہ یہ پورے چاروں طرف وہ ولیمے کے ٹیبل لگ جائیں گے، بریانیاں پک رہی ہوں گی، لائٹیں ہوں گی اور میوزک چل رہا ہوگا. تو لوگ کو تو پاکستان میں ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے، تو صرف دیکھنے والے ہی وہاں پہ بے تحاشا جائیں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا، وہ بڑا نظر آئے گا، وہ دکھایا بھی جائے گا. اور خاص طور پہ آپ نے ایک اور چیز غور کی ہوگی، آج یہ پی ٹی وی پہ بھی دکھایا گیا. اب جب پی ٹی وی پہ دکھایا جائے، پی ٹی وی پہ عامر صاحب وہ شادرہ کی جلسے بھی دکھائی گئی، جلسے بھی دکھائی گئی، لاہور کا جلسہ بھی دکھایا گیا. تو یہ تسلسل ایک جا رہا ہے. جب یہ آپ تاثر دے رہے ہیں کہ اس دفعہ کنگز پارٹی یہ ہے، یہ پہلے تو سلیکٹڈ امپورٹڈ یہ سارا چلتا تھا، تو وہ یہ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ آج کے وہ سلیکٹڈ ہم ہیں. پھر صاحب اگر جو ماضی میں سلیکٹڈ وغیرہ کا جو یہ کہتی رہی ہیں مریم بی بی، اگر وہ نکال کے رکھیں کلپ، تھوڑی دیر بعد وہ شاید آپ سے کہیں کہ اس کو دکھا دیں کہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں. مگر ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سرکار کی ایک یہاں پہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیے گا گل پاشی ہوتے ہوئے جائیں گے، دوم دھڑکا ہوگا. مینار پاکستان پہ بڑا جلسہ، نمبر کس نے گننے ہیں، یہ بحث رہے گی کہ نمبر یہ 1947 سے قائد اعظم سے بڑا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے 1986 سے بڑا تھا، یا پی ٹی آئی کے 2011 کا جہاں سے لانچنگ ہوئی تھی اس سے بڑا تھا. سو یہ آپ اور میں بحثیں کرتے رہیں گے، ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑھا کے کریں گے، پی ٹی آئی سے جو لوگ وابستگی رکھتے ہیں وہ کم کر کے کریں گے. مگر وہ نظر آئے گا، ایک بڑا گلٹرازی ہوگی اس کے اندر، ایک گلٹر ہوگا، ایک لائٹیں ہوں گی، میوزک ہوگا، ایک بڑا اچھا نظر آئے گا. اس کی آپٹکس بڑی اچھی ہوگی، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں. مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ واٹ دین،
اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر جائیں گے؟ گھر تو نہیں، وہ اب یہ پہلے تو ایک سوال ہے کہ گھر جائیں گے، جب بعد میں تو کہ یا جیل جائیں گے. چلے ابھی تو اجازت دے دی، جلسے کی اجازت دے دی، تو یہ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے کہ پھر وہ گھر جائیں گے، گھر کو سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا، اسپتال کو جیل ڈکلیئر دیا جائے گا یا ایکچوئل جیل کو دیا جائے گا. سو یہ جو نظر آ رہا ہے تو شاید اس کے اندر بھی بہترین ہوگا. مگر پھر بھی اس کے بعد واٹ دین؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر میں طاقت کے حصول کے لیے آپ کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو منار پاکستان کے اندر قیمے کے نان دیکھ کے، لائٹیں دیکھ کے اور یہ تمام یہ گلٹر دیکھ کے جو لوگ آ جائیں گے، کیا یہ لوگ ووٹ بھی ڈالنے آئیں گے؟ سو یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہاں پہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ، وہ مجھے بتا دیجیے گا پروڈیوسر صاحب، اگر وہ جب آپ کا وہ تیار ہو جائے، ماضی کا جو مریم بی بی کا اس بارے میں آتا تھا تو وہ پہلے وہ کہتی تھیں بار بار، ہر ایک منترا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں چاہیے ہر بات پہ، کہ جی لیول پلینگ فیلڈ. اب ان کو فیلڈ بھی مل گئی ہے اور دوسری پارٹی کو ٹوٹلی لیول بھی کر دیا گیا. یا وہ چیئرمین تو جیل میں ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ جیل سے آگے ان کو نااہل بھی قرار دے دیے گئے ہیں ایک عدالت کے ذریعے، اور کیا ان کو آگے مزید جو ہے کنوکشن ان کی ہوتی ہے، نااہلی کو برقرار رکھا جاتا ہے. ان کو تو چھوڑے نچلے سیکنڈ ٹیئر پہ بھی جو لوگ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، باقیوں جو ان کو چند کیا ان کو کیا الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے. اچھا مجھے ذرا شامل کرنے دیں. اس وقت ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے میں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میں چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. میں چاہ رہا تھا کہ سیاسی جو آج کے اندر یہ ایک نئی نظیر بنائی گئی، جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی، اس بحث کو ذرا موقوف کر رہا تھا کہ آپ سے یہ تبصرہ لیا جائے. میں مختصراً بس یہ کہتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے جب اس طرح کے فیصلے آتے تھے جو کہ تباہ پہ گراں گزرتے تھے نون لیگ کے، تو پھر ججوں کے نام لے لے کے پبلک میٹنگز کے اندر ذکر کیا جاتا تھا، وہ ایک ججوں کے ٹولے کا ذکر ہوتا تھا. تو آج یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ کو بہرحال کم از کم 50 سال تو سیاست اور یہ پریکٹس کرتے ہو گئی ہے، اس کی کتنی نظیریں آپ گنوا سکتے ہیں؟ میں نظیروں پہ تو بات ابھی کرتا ہوں، اور ایک ہی نظیر آپ کے لیے اس وقت کافی ہوگی جو میں عرض کروں گا فرام چیپٹر اینڈ ورس. پر یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ صرف نام نہیں لیتے تھے جلسوں میں. آپ کو یاد ہوگا یہ تصویریں لگا کے جلسوں میں بڑی بڑی وہ جو بیک گراؤنڈ جلسے کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس میں ہی تصویریں لگا کے ججز کی اور ان کے طرف اشارے کر کے اور الزام لگا کے ان تصویروں پہ اس کو سارے جلسے کو دکھا رہے ہوتے تھے، نمایاں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ 3 ججز ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے ذلیل کیا ہے، اور کوئی قانون کو کسی قسم کی پاسداری نہیں کی. لیکن جہاں تک نظیروں کا تعلق ہے، عامر ایک ہی بتا دوں، یہ نوٹ کر لیں آپ بھی، PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی IHC پیج 13 یہ ایک ججمنٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے 2021 میں اسی قسم کی رعایت مانگی تھی. تو ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، جس کی سربراہی عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ نواز شریف مفرور ہیں، ان کے لیے ان کی طرف سے کوئی پیش بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہم ان کو سننے کی تیار ہیں، اور کوئی ایک بات بھی ان کی سنی نہیں جا رہی. He has lost his right of audience before the court. He has no right of audience before the court. اور جس طرح آج یہ چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی نگرانی کے اندر یہ فیصلہ آیا، انہی کا اپنا یہ پہلے کا فیصلہ ہے، یہ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ بالکل ان کا اپنا. یہ سب سے حیرت کی بات ہے میرے لیے، ان کا بالکل اپنا. اور میں نے آپ کو پیج نمبر تک دیا ہے اس کا. وہ 2021 میں فیصلہ ہوا تھا، 2022 میں رپورٹ ہوا ہے. اس لیے میں تو اور زیادہ حیرت زدہ ہوں
اور آپ کے ناظرین بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ چیک کر لیں ان سے اس ججمنٹ میں کوئی 5-6 سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے جن کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ absconder loses his right to audience before the court, اور جب تک وہ جیل واپس نہیں پکڑا جاتا نہیں اور جیل میں نہیں جاتا یا خود سرنڈر نہیں کرتا اور جیل میں نہیں جاتا وہ وہاں ریسٹور نہیں ہوتا، اس کا کوئی رائٹ آف آڈینس ہی نہیں ہے، نہ اس کے بہاف پہ کوئی پیش ہو سکتا ہے. جس طرح عطا اللہ تارڑ صاحب پیش ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی نمائندے کے طور پہ، مختار کے طور پہ، اٹرنی کے طور پہ دستخط کیے ہیں اور پیش ہوئے ہیں. ان کے تو اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرکس نہ ہوں، بایو میٹرکس کے بغیر تو لیتے ہی نہیں ہے پٹیشن. یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اسی میں تو وہ گرفتار اسی وقت ہوا تھا عمران خان، جب وہ انگوٹھے اور وہ آنکھوں کی بایو میٹرکس دے رہا تھا، اور وہ ہر پٹیشن پہ وہ علیحدہ مانگتے ہیں، پھر سے وہی مانگتے ہیں ہر پٹیشن پہ. آپ کا پہلے چاہے ہو چکے ہو اور اس کو ہر پٹیشن کے لیے علیحدہ بایو میٹرکس کرنے پڑتے تھے، جو کہ انریزنیبل بات ہے. پر اب بایو میٹرکس کہاں سے لیے ہائی کورٹ نے، کب لیے؟ اور ہائی کورٹ چودھری صاحب یہ اطہر من اللہ صاحب کا بھی جو ہے اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں کہ بایو میٹرک بہت ہی لازم ہے، کوئی بھی وکلاء کاؤنسل ان کے بیہاف پہ پیش نہیں ہو سکتی جب تک ملزم تو چھوڑے، یہاں تو مجرم ہے، خود آ کے بایو میٹرک نہیں کروائے گا تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل درست بات ہے، اور اطہر صاحب نے یہ فیصلہ، اور وہ بھی ان کا بھی ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے اور بڑا مدلل فیصلہ ہے، اور وہ چیف جسٹس تھے اس وقت. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ہی فیصلے سے بالکل مکمل انحراف کیا ہے. میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کیا صورت دیتے ہیں کہ شاید یہی ہو کہ اس کا نام اگر محمد بوٹا ہوتا تو انہوں نے شاید کہا ہو کہیں کہ جی یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کے اس لیے رعایت دی جا رہی ہے. پھر رعایت بھی ایسی دی جا رہی ہے کہ اگر 3 دن آپ کو ان کو دے رہے ہیں نواز شریف کو کہ وہ 3 دن باہر رہے، اگر اس نے 7 دن مانگ لیے ہوتے تو 7 دن دے دیتے. اس کا تو مطلب ہے اگر اس نے مانگ لیے ہوتے، میں نے جو کہا کہ 23 وہ اگر میں تو حیران ہوں کہ یہ 24 تک کیوں نہیں دے دی انہوں نے. 24 اکتوبر 24 تک دے دیتے. یہ تو اگر 3 دن دے سکتے ہیں تو 3 مہینے بھی دے سکتے ہیں، 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں. وہ پھرتا رہے اور قیدی ہونے کے باوجود وہ جلسے بھی ایڈریس کرے. انہوں نے اس پہ یہ بھی نہیں رکاوٹ لگائی کہ بھئی آپ سیاسی ایکٹیویٹی کوئی نہیں کرو گے، اس میں کسی سیاسی بندے کو نہیں ملو گے، کوئی ملاقات نہیں کرو گے، اپنے آپ کو سمجھو گے کہ آپ جیل میں ہیں، صرف اپنے گھر سو رہے ہوگے، آپ کو کوئی نہیں ملنے آئے گا سوائے امیڈیٹ خاندان کے. وہ نام دے دیتے، یہ 5 بندوں کے علاوہ آپ سے کوئی نہیں مل سکے گا. کوئی ایسی بھی ان پہ بندش نہیں لگائی. وہ وہاں سے نکلیں گے اور جلسہ گاہ میں آئیں گے. جلسہ گاہ میں وہ ایک ایسے پہلوان کی طور پہ آئیں گے جس کو شکست ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ پہلے سے معاملہ فکس ہے. تو وہ تو بڑی عجب بات ہے، حیرت. چودھری صاحب یہ کوٹ کیا جا رہا ہے جسٹس آصف کھوسا صاحب کا بھی ایک ججمنٹ کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جب مجرم کوئی آتا ہے، کنوکٹڈ کوئی آتا ہے، سزا یافتہ جب آتا ہے تو اس نے پولیس کو سرنڈر کرنا ہے، اس نے عدالت کو سرنڈر نہیں کرنا. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے فیکٹس ڈیفرنٹ تھے اور کی نوعیت اور تھی. اور یہ بھی ان کے ایک جو وکیل ہیں آئی ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے نون لیگ کے، وہ کہ جی قانون بتائیں، فیصلوں کو چھوڑیں، کہ ایز ایف یہ جو فیصلے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، قانون پوچھ رہے تھے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے غالباً وسائی وال سیشن جج کا. وہ مرڈر ٹرائل کر رہے تھے تو وکیل صفائی نے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ انحصار کرنے کی کوشش کی. تو جج صاحب نے کہا ٹھہر جائیں 1 منٹ، اس سے پہلے کہ میں اس نظیر جو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں
اس پہ انحصار کروں. آپ مجھے بتائیں کہ ملزم کا کیا نام تھا اس ملزم کا. انہوں نے کہا جی ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے کہا ان میں سے کوئی ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ان میں سے کوئی ہے جس کا منسٹر رہ چکا ہے پہلے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بس پھر اپلائی نہیں کرتا. وہ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانے سے تھا, یہ ذوالفقار علی بھٹو ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ اس لیے مجھے یہ فیصلہ نہ مجھے پڑھانے کی اور اس کو فالو کرنے کی مجھ پہ مجبور نہ کرے. تو یہ یہاں ہوگا. اگلی دفعہ کوئی ایسی ریلیف مانگے گا تو جج صاحب پوچھے گا, جو بھی چاہے سیشن جج ہی ہو, کہ بھئی ان کا نام, ان میں سے کسی ملزم کا نام یا مجرم کا نام نواز شریف ہے. پر یہی بات ہوگی. اس فیصلے سے کوئی وقار تو نہیں بڑھے گا عدالتوں کا. تو صاحب ایک اور ایشو یہ بار بار جو ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ جب اس میں بائیو میٹرک کا بھی اور پرانے فیصلے کا بھی, دوسرا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے پٹیشنر کا کہ انہوں نے بیل جمپ کی ہوئی ہے. پچھلی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ جب گئے تھے اور یہ پیرول پہ تھے, تو پیرول پہ لے کے بیل, اس بیل کو جمپ کی, یعنی اس کی وائلیشن کی اور وہ اس کے مطابق نہیں چلے, اور اس کے بعد پھر آ کے وہ جو ہے, یہ تو پھر آئندہ کوئی بھی مجرم آئے گا 4-5 سال غائب رہے گا اور اس کے اوپر پھر گلپاشی کی بھی کی جائے گی اور اس کے اوپر جس طریقے سے مرضی اس کا استقبال کر لے. عامر, اس کی بات ایک اور میں بتاؤں. جس طرف آپ کے سوال جا رہا ہے اس کا جواب موضوع طور پہ یہ ہے کہ یہ فرض صرف پولیس کا نہیں, یہ صرف فرض ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا نہیں, یہ صرف فرض کسی ایف آئی اے کا نہیں کہ وہ ایسے مجرم کو گرفتار کرے جو پاکستان میں لینڈ کر گیا ہے اور ان کے علم میں ہے. یہ فرض ہر شہری کا ہے. اگر آپ اور میں پارک میں پھر رہے ہوں اور وہاں دیکھیں کہ پارک میں ایک قیدی وردی قیدیوں کی پہن کے, مجرموں کی وردی پہن کے وہاں بندہ کھڑا ہے, جس سے ہم یہ نتیجہ ناخذ کر سکیں کہ یہ فرار ہوا ہوا قیدی ہے, تو اس میں پولیس کا نہیں ہے, اس میں ہر شہری کا فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 216 ہے, اس کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ شہری اس کو گرفتار کرے یا گرفتار کرنے میں ممد اور معاونت کرے, مدد کرے یا معاونت کرے, ہر طرح سے معاونت کرے. وہ ٹیلی فون کر کے پولیس کو بتائے کہ جی یہاں ایک یہ بندہ صاحب کھڑا ہے اور یہ قیدی لگتا ہے مفرور قیدی ہے. پولیس یوں 4 منٹوں میں پہنچے گی اور وہاں اور آ کے اس کو گرفتار کرے گی. یہ آپ کا میرا بھی فرض ہے, اور اگر ہم نہیں کرتے تو وی آر گلٹی آف ہاربرنگ اور فیسیلیٹیٹنگ اے کرمنل. کیونکہ قیدی جو خاص کر مجرم قیدی ہے جس پر جرم ثابت ہوا تھا, his only place is in jail. His only place is in jail. اور کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ ہر کسی کے اوپر یہ فرض ہے, ساری سٹیزنز پہ. اب جو ساتھ آ کے اور ان کو لے جائیں گے جلوس میں ادھر لاہور مینار پاکستان, حقیقت میں یہ فیصلہ کی بھی چاہے پناہ لے لیں لیکن وہ مجرم ہوں گے. چودھری صاحب, ایک جو اور ایک بڑی آئرانی کی میں کہوں گا کہ جو پٹیشن ہے اس کے اندر میڈیکل گراؤنڈز کا ذکر کیا ہے کہ جناب ان کی وہاں پہ وہ اس لیے نہیں آ سکے کہ بہت زیادہ طبیعت ان کی خراب تھی. اب ہم نے سنا تھا یہ محاورہ ہوتا ہے کہ جی انصاف اندھا ہوتا ہے, اور وہ دکھایا جاتا ہے کہ جی ایک پٹی بندھی ہوئی ہے ترازو والی خاتون کے آنکھوں پہ, تو یہ انصاف اتنا زیادہ اندھا ہوتا ہے کہ بھائی آتے جاتے سعودی عربیہ ٹریول کرتے اور جلسوں کو ایڈریس کرتے اور بڑی شاش بشاش, تو ابھی ایک دم سے وہ انصاف جو ہوتا ہوا ہے اندھے انصاف کو یہ میڈیکل گراؤنڈز کا مان لینا چاہیے کہ جی وہ اس وجہ سے نہیں آئے. اب اس کا کیا جواب یا کیا آپ پہ کامنٹ کروں؟ آپ کے سوال میں ہی سارا چلے میں سوال فریم کرتا ہوں کہ واٹ ناؤ,
چلیں یہ عدالت نے ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی، ہم نے ڈسکس کر لیا اس کو. اب آگے جو ہے اس کے بعد جو ہے کہ ان کو ٹھیک ہے بہرحال وہ مجرم تو ہیں، ابھی ان کو بیل مل گئی ہے، مگر کیا اس کے بعد وہ ان کے وہی رائٹس ہیں جو کہ سٹیزن کے ہیں کہ اوپنلی جائیں گل پاشی کی ہوتے ہوئے اور مینار پاکستان میں جا کے ایڈریس کیے جائیں اور پھر پورے پی ٹی وی پہ بھی اس کو سرکاری اس پہ بھی دکھایا جائے، تو ان کے عام سٹیزن کے رائٹس اب برابر ہو گئے ہیں؟ اب کیونکہ عدالت نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، ویسے تو برابر نہیں ہوئے بیکاز ہی ریمینز اے پرزنر، ہی ریمینز اے کانوکٹ، پر کیونکہ عدالت نے نہیں لگائی کوئی پابندیاں جو عدالت کو لگانی چاہیے تھیں، کم از کم یہ لگانی چاہیے تھیں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے رہیں گے سرنڈر کرنے سے پہلے، اور آپ وہیں جا کے رہیں گے، اور آپ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی کو اگر کوئی ریلیف دیا تو یہ بھی پابند کر دیا ہے کہ آپ اسلام آباد کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، حدود سے. ان کو چاہیے تھی بڑی اسٹرکٹ اس پہ لگاتے، ساری دنیا جان رہی ہے کہ وہ سیدھا وہاں سے جلسہ جانے کو ان کا ارادہ تھا. اب تو ان کا آج ہی فیصلہ ہو گیا، پر وہ بیل لے کے اور سسپینڈ کرا کے معطل کرا کے کنوکشن کو سیدھا جلسے میں جانے کا، یہ تو ججز کو بھی پتا ہوگا، علم ہوگا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا. پر نیب پروسیکیوٹر کو کہنا چاہیے تھا کہ جی ان کو اول تو اس کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ان کی بیل ہو، اور پھر اگر ریزسٹ نہیں کیا تو کم از کم یہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ کہتا کہ جی ان پہ کنڈیشن لگائے کہ یہ سیاست نہیں کریں گے، یہ کھلے بندوں نہیں پھریں گے، یہ اپنے آپ کو حراست میں سمجھیں گے، ان کو آپ نے گھر جانے دیا ہے، یہ پرزنر ہیں، وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو پابند کریں گے کہ کسی کو نہ ملے، اگر ملے یا ان کے گھر کو اس دوران سب جیل قرار دے دیں. اور آپ نے جو صاحب نیب کا ذکر کیا، یہ وہ بھی عدالت نے نیب کے کندھے پہ رکھ کے بھی تھوڑی سی بندوق چلائی ہے. انہوں نے کہا جی کیونکہ نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کیا عدالتیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں وہ اپوزنگ کاؤنسل کے پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہیں یا اپنے قانون کے مطابق کرتی ہیں؟ نہیں، اس طرح فاش طور پہ جب یہ خلاف قانون اور آئین ہو تو پھر تو کوئی پروسیکیوٹر یا کاؤنسل کی اوپینین پہ عدالت ریلائی نہیں کر سکتی. لیکن وہ بھی اگر ریلائی کر سکتی ہے تو جب پرائیویٹ پارٹی ہو. پرائیویٹ پارٹی میں اگر نہ چاہوں کسی کو پروسیکیوٹ کرنا، اپنے کسی مخالف کو یا کسی سے جس سے مجھے گریونس ہے، تو میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں عدالت کو کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر پروسیکیوٹر تو نہیں کہہ سکتا. اس کو تو قانون، نہ ہی عدالت ایسے پروسیکیوٹر کے بیان پہ یا کسی کے بھی بیان پہ جہاں ریاست فریق ہو، اسٹیٹ از اے پارٹی، وہاں اس اسٹیٹ کے بیاف پہ کہہ سکتا ہے جی گو قانون تو کہہ تو یہ رہا ہے نا، گو قانون تو چاہتا ہے، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، پر آپ ان کو اجازت دے دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ اس طرح تو پھر قانون تو بیکمز ایز وہ انگریزی کا محاورہ ہے the size of the chancellor's foot، کہ لارڈ چانسلر جو ایکویٹی کے کورٹ کو کمانڈ کرتا تھا، وہ جس کو چاہے جس قدر دینا چاہے، وہ اس کا اگر پاؤں چھوٹا ہے تو چھوٹا وہ تھوڑا دے گا، پاؤں بڑا ہے تو اس کا سائز بڑا ہے جوتے کا تو وہ زیادہ دے سکتا ہے. تو ایکویٹی ڈیپینڈز آن دی سائز آف دا چانسلر فٹ. یہ ایک محاورہ انگریزی کا ہے، قانون میں اکثر استعمال ہوتا ہے کہ انکنٹرول ڈسکریشن ہے. یہ انکنٹرول ڈسکریشن تو نہیں ہے یہ کہ عامر فاروق صاحب ایک فیصلہ دیں 2021 میں اور اس کے بالکل برعکس فیصلہ دے دیں، اور وہی پارٹیز، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی کہ جی مجھے علم نہیں تھا اس فیصلے کا. پارٹیز بھی وہی ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب اس میں پیش بھی ہوئے ہیں اس کیس میں، ان کو علم ہوگا کہ یہ فیصلہ ہے اور اس کو ڈسٹنگوش کرنا ضروری ہوگا عدالت کے لیے. اب وہ کیا کس منطق سے کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. دوسروں کے تو کیس وہ فیصلے سن کے اور انڈیفینیٹلی لامتناہی طور پہ وہ ان پہ ایڈجرنمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کو التوا کیا جا رہا ہے اور فیصلے ریزروڈ ہیں اور ان کو فیصلہ نہیں دے رہے. یہ بہت سارے معاملات میں
یہ क्वाशमेंट की दरखास्त जो परसों तरसों सरदार लतीफ खोसा ने बहस की है, वो इतना क्लियर केस है कि तोशा खाना कहता हूँ, ये साइफर का केस बनता ही नहीं है। साइफर का केस तब बने अगर वजीर आजम को इख्तियार ना हो उसको डी क्लासीफाई करने का। वो इख्तियार ही आइन के तहत, आइनी तो एतबार से वो आइन में दर्ज है, वो इख्तियार ही सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम का है। चौधरी साहब, मेरी आज की थीम है व्हाट देन। तो हमने कर लिया कि चलो जी इनको एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट देन 24 तक क्या होना है। अब आफ्टर 24 के पे आ जाते हैं कि व्हाट देन, उसके बाद वो क्या जाति उमरा चले जाएंगे, या जिस तरह वैसे तो तंजिया कहा था मियां गुल औरंगजेब साहब ने, जज साहब ने, कि भी इस तरह तो फिर आप कल को अपील भी ले आए, अभी फैसला कर देते हैं, तो अपील का भी फिर ऐसे ही फैसला होगा, उसके बाद ये जेल जाएंगे या जाति उमरा जाएंगे, क्या होगा? नहीं, ये अभी तो जाति उमरा जाएंगे ना। नहीं 24 के बाद 24 के बाद उससे पहले अगर अपील में सस्पेंड कर दिया सेंटेंस, अपील लगा के सस्पेंड कर दिया सेंटेंस अदालत ने बिल्कुल ही, तो फिर ये अपने आज़ाद हो जाएंगे। और उसके 2 हफ्ते बाद अगर अपील सुन के उसको भी फैसला कर दें, तो इस वक्त तो फैसला यही होगा कि नैब वाला बयान देगा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई इस पे इख्तिलाफ नहीं है, इस अपील में जो मुजबात लिए गए हैं वो दुरुस्त हैं और कोई शहादत नहीं इन केस में मुल्जिम के खिलाफ, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा मामला। तो अब तो ये फास्ट ट्रैक पे है, मेरा लगता है। साहब, अब ये एक रुकावट तो ख़त्म हो गई कि कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो हमेशा के लिए परमानेंट नाअहली थी वो उसका वो कह रहे हैं कि जनाब कानून का जो है वो छोड़ दे इस चीज़ को कि आइन क्या कहता है या आइन की तशरीह क्या की गई है सुप्रीम कोर्ट ने। वो कह रहे हैं जी हमने क्योंकि कानून में तब्दीली इलेक्शन कमीशन एक्ट में कर दी है, तो लिहाजा वो भी हम जिक्र कर चुके हुए हैं कि रिटर्निंग अफसर ने करना है। रिटर्निंग अफसर के अंदर भी कहा जा रहा है कि जुडिशरी रिलक्टेंट है, शायद वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ही फैसला करेंगे। तो ये सारी फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को कहते हैं। मरियम बीबी के मुताबिक तो यही है, उन्होंने बड़े जलसे किए हैं और कहा पहले फितना खान को अंदर करो, उसको सजा दो, फिर मियाँ साहब आएंगे, और वो दोनों काम हो गए और अब उसके खिलाफ बड़ी और केस। सब लेवल प्लेइंग का जो मुझे अंग्रेजी की इस्तिलाह समझ आती है कि दोनों को ये सबको बराबरी का मौका मिलना है। यहाँ तो फील्ड भी उनके हाथ में दे दी है और जो है दूसरी पार्टी को बिल्कुल लेवल कर दिया है। लेवल, मैं आगे भी ये जुमला दोहरा रहा था, तराजू भी उनके हाथ में दे दिया ना जी। तराजू भी अपना, फील्ड भी अपनी, लेवल भी अपना। जी हाँ, जी हाँ। अब ये इस तरह तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी इलेक्शन की। अगर इलेक्शन होते हैं, अगर होने हैं इलेक्शन, तो क्रेडिबिलिटी इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और उसकी वजह ये है कि एक को आपने अंदर बांधा हुआ है, उसका जलसा, उसका झंडा जहाँ नजर आता है उसको आप उठा लेते हो, जो इसके हाथ में झंडा आता है उसको ले जाते हो और वो गायब कर देते हो। और जो दूसरे झंडे आज देखें कितने नजर आए हैं उस तकरीब में, जो तराने भी बन रहे हैं और पीटीवी भी चला रहा है उसको लाइव। साहब, ये क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की तो है, ये अदलिया की क्रेडिबिलिटी पे कितना किससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखें ना, एक फैसला हो 2021 में जिसमें कहा है, वही जज साहब कहे, काबिल जज साहब, कि जी he has lost his right of audience before this court and he cannot have it as long as he is not in jail। तो वो जेल में जाएगा तो फिर उसके राइट्स कुछ बहाल होंगे कि जो भी आइन के तहत, यानी वही जज, वही मुजरिम और वही वकील, मगर फैसला मुख्तलिफ। तो ये सहूलत क्या आम आदमी को भी चौधरी साहब मिला करेगी आइंदा कि जो भी आएगा? ये तो खैर दीवानी चले मुकदमा था, कल को कोई जो कातिल मुजरिम इस टाइप के आ जाएंगे उनको भी यही होगा कि दौड़ जाया करेंगे, और जब वो आएंगे तो बिल्कुल सीधे अदालत में आएंगे, जनाब हमें थोड़ी सी जुकाम हुआ था हमें। मैंने एक प्रोग्राम में आपसे पहले ये गुजारिश की, पता लगाया, कोशिश की कि अगर मियाँ से मियाँ नवाज शरीफ का नाम निकाल दें
اس کی جگہ محمد بھٹا بنام ریاست کر دیں، تو کیا یہی فیصلہ ہوتا؟ اتنی رعایت محمد بھٹا کو ملتی کہ نہیں؟ کیا محمد بھٹا بھی اسی طرح آسانی سے جیل سے نکل کے اور دھوم دھام مچاتا ہوا اور موٹر وے پہ جا سکتا ہے اور جا کے کسی جلسے میں شامل ہی ہو سکتا ہے؟ اسٹیج پہ جانا تو دور رہا۔ تو سب کی رائے تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کی طرف چلتے ہیں، مگر بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں تازہ خبر آ گئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن میں 24 اکتوبر کو انہیں بھی پیش کیا جائے گا اور 24 کو میاں صاحب ادھر آئیں گے۔ ایک طرف پلڑے کے اندر 24 کو ایک اور سلسلہ ہوگا، دوسری طرف اس کا بالکل مخالف سلسلہ ہوگا۔ فیصلہ کوئی بتائیں وہ گے؟ جو بتا گئے وہی کافی ہے۔ ترازو بھی اپنا، مجسمہ بھی اپنا، انصاف پٹی بھی آنکھوں اپنا، کی انصاف بھی اپنا، آنکھوں کی انصاف پٹی بھی اپنا۔ اپنی۔ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔